इस वक़्त मैं बीबीसी की स्टोरी देख चुका हूँ और वॉल स्ट्रीट जर्नल की पढ़ चुका हूँ। उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और ड्रॉप साइट न्यूज़ और फाइनेंशियल टाइम्स और इस तरीके से गार्जियन, इन सब की स्टोरीज़ मैं पढ़ चुका हूँ। और इन सब ने इस वक़्त ये तमाम के तमाम ये जो आलमी जरीदे हैं और ये पूरी दुनिया के में जाने-पहचाने जाते हैं। टॉप 10 आप कह लें, टॉप 5, टॉप 7, टॉप 6 जो भी कह लें, ये उनमें आते हैं। उन तमाम की स्टोरीज़ में उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल सेंसरशिप है, वो मुश्ताक साहब के कंट्रोल में है, तो आलमी मीडिया तो इनके कंट्रोल में नहीं है। तो तमाम की तमाम स्टोरीज़ जो हैं, वो 27वीं गैर आइनी तरमीम को डिस्कस कर रही हैं, उन पे तबसरे हो रहे हैं, उनका तज्ज़िया हो रहा है। सब के सब की एक ही है, तमाम के तमाम इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि ये जो 27वीं गैर आइनी तरमीम है और ये जो शहबाज एंड कंपनी ने और इलेक्शन चोरों ने की है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उसमें लिखा हुआ है कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब की फ़ौजी डिक्टेटरशिप है। जनरल आसिम मुनीर साहब की फ़ौजी डिक्टेटरशिप, फ़ील्ड मार्शल की फ़ौजी डिक्टेटरशिप, ये 27वीं गैर आइनी तरमीम का वो बता रहे हैं कि इसके अलावा और कुछ नहीं। और पाकिस्तान में वो कहते हैं अमलन फ़ौजी हुक्मरानी आ चुकी है, मिलिट्री डिक्टेटर का रूल आ चुका है इस गैर आइनी तरमीम के बाद। और जो कानून साज़ों ने की है हरकत, उसको भी वो कह रहे हैं। फिर उसके बाद तमाम के तमाम इसको मुतनाज़ तरमीम कह रहे हैं। हम गैर आइनी तरमीम, मैं गैर आइनी तरमीम कहता हूँ, वो मुतनाज़ तरमीम कह रहे हैं। और मुतनाज़ तरमीम का मतलब भी वही है, क्योंकि मुझे मालूम है कि गैर आइनी तरमीम क्यों कहते हैं हम इसको गैर आइनी तरमीम, क्योंकि ये सारे का सारा सेटअप ही गैर आइनी है, इलेक्शन चोर सेटअप है ये। और जो इलेक्शन चोरी 8 फरवरी को की, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पे डाका डाला, जिनको हुकूमत में होना चाहिए था, उनको इन्होंने जेलों में डाला हुआ है, जो जीते हुए हैं। और जो जिनके पास फॉर्म 47 था, जीते हुए थे, उनको 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में, अगेन एक झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा 9 मई का, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में उनको सज़ाएँ दिलवा के, उनको भी नाअहल करवा के पार्लियामान से बाहर निकाल रहे हैं। जो जीते हुए लोग जेन्युइन, उनके 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फिर एक और 26 नवंबर का जो कत्लेआम है, उस पे मुकदमात कायम करके उन पे डाला हुआ है। जो मुंतखब फॉर्म 45 के अरकान पार्लिमान हैं, उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है 26 नवंबर के कत्लेआम पे। ये 2 वाक़यात बड़े हो चुके हैं। फिर अक्टूबर का एहतजाज हुआ, अक्टूबर के धरने पे गैर आइनी, गैर कानूनी मुकदमात किए गए, कत्लेआम भी करते हैं, गोलियाँ भी चलाते हैं, मारते भी हैं, शहरी हकूक भी सलब करते हैं और फिर मुकदमात भी झूठे कायम करते हैं। तो ये इसलिए मैं इसको गैर आइनी कहता हूँ और ये इनको भी पता है। तो आलमी ज़राए इब्लाग़ तमाम के तमाम इसको रख रहे हैं। एक बात, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये जो ताहियात, एक तो फ़ौजी डिक्टेटरशिप, दूसरा ये तमाम मुसल्लह इदारों पे कंट्रोल और कब्ज़ा जो है, इसको वो ज़ेर बहस ला रहे हैं कि ये एक गैर मामूली है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? और इसका मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ही इस मुल्क के रूह रवां हैं और जमहूरियत नाम की बुनियादी इंसानी हकूक, जमहूरियत, आइन और ख़ास तौर पे अब जो अगला स्टेप इन्होंने किया अदलिया वाला। अब जो पहले सिर्फ ऑपोजिशन तनकीद करती थी, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये करते थे, उसको वो कहते थे चलें जी ये ठीक है, आपस में पॉलिटिशियन लगे रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लगी रहती हैं। अब जब जुडिशरी का मामला आया, अब जुडिशरी में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस्तीफा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इंटरनेशनली नोन जूरिस्ट के तौर पे एक इज्जत है उनकी, काबिल एहतराम है, आलमी सतह पे, आलमी फोरम्स पे जाते हैं, आलमी इदारों में जाते हैं। नंबर 1 ये जो वहाँ पे लेक्चर देते हैं। दूसरे थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उनका भी एक वकला तहरीक से लेके अब तक और बुनियादी इंसानी हकूक़ की मामले में जो जिस तरीके से मीडिया की आज़ादी को जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेक्ट किया, अदलिया की आज़ादी को प्रोटेक्ट किया, उस वजह से अतर मिनल्ला साहब भी आलमी सतह पर जाने पहचाने जाते हैं। 2 हो गए। इन 2 ऑनरेबल जजेस के तबादलों की उनके इस्तीफ़ों की वजह से इनका मज़ीद इनको बेनकाब किया, इनको नंगापन इनका ज़ाहिर हुआ। ये 2 काम हुए। फिर तीसरा, अब एक और इस्तीफ़ा आ गया है, 2 इस्तीफ़े और आ गए हैं। जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से,
اور جسٹس شمس محمود مرزا لاہور ہائی کورٹ سے۔ یہ 2 استعفے آج اور آ گئے، تو 4 آنریبل ججز مستعفی ہو چکے ہیں۔ اب ان ججز کے استعفے اور جو انہوں نے لکھا ہے وہ استعفے جو ہیں وہ ریپروڈیوس ہو رہے ہیں، عالمی ذرائع ابلاغ دیکھ رہے ہیں اور عالمی مبصرین دیکھ رہے ہیں، جورسٹ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل فورمز پہ وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ اگر جسٹس منظور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ لکھ کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئین پامال کیا جا رہا ہے، پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ختم کیے جا رہے ہیں، اور جمہوریت کا ویسے ہی ٹینٹا بند کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ استعفے اب ڈسکس ہو رہے ہیں عالمی ذرائع ابلاغ میں، عالمی میڈیا میں، عالمی مبصرین۔ تو اب کیا ہے، ان کے پاس ان کو بھاگنے بھوگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، میں آپ کو کل نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری تھی کہ انہوں نے لاکھوں ڈالرز، ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے امریکہ میں لابیسٹ ہائر کیے اور لابیسٹ انگیج کیے تاکہ پیسے دے کے ملاقات کروائی جائے، پیسے دے کے کالم لکھوائے جائیں، پیسے دے کے اپنے وہاں پہ میڈیا میں، پیسے دے کے وہاں کے تھنک ٹینکس میں اپنا ذرا گڈی چڑھائی جائے۔ یہ انہوں نے وہاں پہ کام کیے پیسے دے کے، ملینز آف ڈالرز، لاکھوں ڈالرز دے کے۔ لاکھوں ڈالرز کو اگر آپ کنورٹ کریں گے تو کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ بنتا ہے پاکستان کا۔ یہ قومی خزانے سے پیسہ وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ سے ملاقات کروا دیں، کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں ایک پیپر لکھوا دیں، کسی کو کہتے ہیں کہ آرٹیکل لکھوا دیں۔ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اور پھر اب ایک اور کام انہوں نے شروع کیا ہے، اب انہوں نے بیرون ملک سیمینارز کروا رہے ہیں، اور سیمینارز میں اجلے اجلے جو بظاہر اجلے اجلے چہرے ہیں وہ ان کے اپنے، ان کو وہاں پہ بھیج رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ بات کریں کہ موو فارورڈ کی بات کریں، اور پاکستان کو ہم کہیں جی ہم بہت اس وقت ہماری اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم ایس خطے میں اپنی جو ہے ہماری حیثیت بہت زیادہ ہے۔ تو وہ جو گفتگو ہوتی ہے اب ان کو بھیجا جا رہا ہے امریکہ میں، کیونکہ برطانیہ میں یہ کم کرتے ہیں، امریکہ میں بھیجتے ہیں، وہاں پہ سیمینارز کروائے جا رہے ہیں۔ اگین ان کا بجٹ بھی لاکھوں ڈالرز میں ہے۔ پھر ایسی ایسی جو سو کارڈ لوگوں کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے، اور جو کہ 5-5 لاکھ سال کا، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 1 ملین، $500,000 جو ہے وہ سال کا لیتے ہیں، اور پھر ان کو وہاں پہ لک آفٹر کیا جا رہا ہے، اور باقیوں کو بھی آفر کیا جاتا ہے، اور کہ جی ہم آپ کو لک آفٹر کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ذرا آپ ہمارا بات کو آگے بڑھائیں۔ یہ پیسے خرچ کر کے یہ سارا کچھ کروایا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ ایک ہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان، اگر عمران خان کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا، زرداری صاحب ہوتے اور نون لیگ ہوتی، تو اب تک کا کب کا یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن عمران خان صاحب اور پھر ان کی جو ڈائسپورا ہے بیرون ملک، یورپ میں، برطانیہ میں، آپ کے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ یہاں وہ بہت زیادہ متحرک، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے اپنے بیٹوں نے 2 انٹرویوز دیے، اور 2 انٹرویوز میں انہوں نے ان کا کباڑہ کر دیا، اور اس طریقے سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اب یہ 27ویں غیرانی ترمیم اس لیے کی گئی تھی کہ یہ سکون سے آرام سے بیٹھیں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم سب کچھ اپنا حاصل کر لیں گے، اور اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد مخصوص نشستیں بھی لے لیں، اور 2/3 اکثریت بھی ہم نے ان الیکشن چوروں کے حوالے کر دی، اور سب کچھ کر دیا، تو اب ہم سکون لیں گے۔ اور اب چونکہ 27 نومبر کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اور ایکسٹینشن تو ممکن نہیں رہی تھی، جو ہم پہلے دن سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن، تو اس لیے انہوں نے اب 27ویں غیرانی ترمیم کر کے ایک نیا عہدہ کروا دیا ہے، متعارف کروا دیا ہے، اور فیلڈ چیف آف ڈیفنس فورسز کا اب نئے سرے سے یہ اننگز شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ایکسٹینشن ہی، ایکسٹینشن کو ادھر سے پکڑ لیں، ادھر سے پکڑ لیں،
اس کو ایکسٹینشن کا نام دے دیں، اس کو تسلسل کا نام دے دیں، اس کو سنرجی کا نام دے دیں، اس کو نیا عہدہ دے دیں، ہے یہ ایکسٹینشن۔ اس ایکسٹینشن کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ پہلے 3 سال ہو گئے، 5 سال کے لیے آپ اور آ رہے ہیں، اس کے بعد 5 سال کی اور گنجائش رکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے عالمی میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ پاکستان میں کیا حال ہے؟ پاکستان میں تمام میڈیا پرسنز کو، تمام پروگرام اینکرز کو اور تمام میڈیا مینیجرز کو، تمام میڈیا مالکان کو یہ حکم ہے کہ اس طرف نہیں آنا آپ نے۔ یہ فیوز و برکات آپ نے بیان کرنی ہے۔ یہ آرٹیکل 243 کا جو ہم نے کیا ہے حشر نشر، آئین بدلا ہے، آپ نے اس کی فیوز و برکات بیان کرنی ہے کہ بہت ہی ہے۔ اب اس کے بعد فیوز و برکات کیا ہوں؟ کل میں ایک اور ہمارے دوست کو سن رہا تھا، تو وہ کہتے نہیں یہ تو ہم نے ایسا نہیں کیا جی، کہ وہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم کمانڈر بنائیں گے ان کو، جنرل صاحب کو، اور سپریم کمانڈر دیکھیں، سپریم کمانڈر کچھ بھی نہیں بنایا گیا، یہ سارا پروپیگنڈا تھا۔ تو نہیں سر جی، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں اپنے ان دوست کو بتاؤں گا کہ آپ مہربانی کریں، آئین پڑھ کے یہ جو ترامیم کی گئی ہیں، غیر آئینی قانون بنائے گئے ہیں، فضائیہ، پاک فضائیہ کا ایکٹ تبدیل کر دیا، پاک بحریہ کا ایکٹ تبدیل کر دیا، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر آپ نے ڈیمولش کر دیا، اس کے بعد آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر دی، اور 20 ترامیم کر دی گئی۔ ترامیم کر کے یہ آپ نے نیا پورے کا پورا انتظامی جو ایک سٹرکچر ہے ہمارے فوجی اداروں کا، وہی سارا ملیا میٹ کر کے آپ ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو پھر انٹرنیشنل جو سٹوریز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اختیارات اور یہ طاقت تو امریکی جنرل کو حاصل نہیں ہے جو پوری دنیا سے جنگیں لڑتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہر وقت جنگ کوئی نہ کوئی ہوتی رہتی ہے، اور بڑی بڑی جنگیں وہ لڑ رہے ہیں، اور ان کے پاس یہ اختیارات اور ان کی اتنی پاورز نہیں ہیں جتنی ایبسولوٹ پاورز جو ہیں وہ جنرل صاحب نے لے لی۔ تو یہ ہے اصل پرابلم۔ اب ان کو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے لوگوں کو انگیج کیا، ہائر کیا، کالم شالم لکھوانے کی کوشش کی، لیکن بات نہیں بنی۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ مینج کرتے ہیں چیزوں کو، یہ ڈبل کام کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو انفارمیشن ایک بنا بتا رہا ہوں، پچھلے دنوں شہید عرشے شریف پہ انویسٹیگیٹو سٹوری تھی، اور وہ کرنا چاہ رہے تھے، اور ایک اس میں ایک میڈیا ہاؤس تھا، وہ تھا مڈل ایسٹ کا تھا، اس کو انہوں نے روکا۔ پہلے انہوں نے رابطہ کیا، اور پھر اچانک ان کو اپروچ کیا گیا، اور وہ سٹوری رکوا دی گئی کہ جی عرشے شریف پہ آپ نے نہیں کرنی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں، اب یہ ابھی جو اب خبر آئی ہے، یہ جو اب یہ آتے ہیں آج، یہ ساری توجہ ہٹانے کے لیے اصل میں انہوں نے یہ خبر کروائی، اور میں نے دیکھا کہ اس میں بشرا بی بی اور عمران خان، اور یہ پرانی ان کی سٹوری ہے کہ جی جادوئی کہانیاں، اس میں جنرل فیض حمید صاحب کو انہوں نے رگڑا لگانا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ کہا گیا، پہلے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ بشرا بی بی کے بارے میں جی فائل تھی جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس، وہ DGISI تھے، اور وہ فائل لے کے عمران خان صاحب کے پاس گئے، تو اس وقت معاملات خراب ہو گئے، اور پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا، تو اس لیے ہٹایا گیا تھا۔ تو حالانکہ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے اور زلفی بخاری نے، تینوں نے چیلنج کیا کہ جناب عاصم منیر صاحب نے تو رابطہ کیا تھا اور بشرا بی بی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بشرا بی بی نے کہا کہ جی میں نے تو اس معاملات میں نہیں آتی، تو میں تو نہیں ملاقات کر سکتی، اور اس لیے یہ ریاستی امور، حکومتی امور عمران خان صاحب سے ڈسکس کریں۔ زلفی بخاری صاحب نے اس کو کنفرم کر دیا، حالانکہ زلفی بخاری صاحب بھی جناب عاصم منیر صاحب کے عزیزوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی عمران خان کی بات کو سیکنڈ کیا، بشرا بی بی کی بات کو سیکنڈ کیا۔ تو اگر بشرا بی بی کے خلاف کوئی ثبوت تھا، کوئی فائل تھی، تو بھئی 3.5 سال ہو گئے ہیں، آپ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، 3 سال ہو گئے آپ آرمی چیف ہیں، آپ DGISI بھی رہے، DGMI بھی رہے، اور اس وقت آپ پوری کی پوری رول کر رہے ہیں، عدالتیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، تو اب تک تو وہ فائل جو ہے وہ پروسیڈ کر کے تو بشرا بی بی کے خلاف تو بہت بڑا مقدمہ قائم ہو جانا چاہیے تھا، تو 3 سال سے تو وہ نہیں ہوا،
تو اس لیے اب کیا کرتے ہیں، اب یہ عقل کے اندھے اب تمام ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھ لیں، ایک ہی ٹرانسمیشن صبح سے چل رہی ہے، اور عمران خان بشرا بی بی، اور عمران خان بشرا بی بی، پنجاب حکومت کو دیکھ لیں، وہ یہ میرے سامنے خبریں پڑی ہیں، خبروں کا انبار لگا ہوا ہے، اور عمران خان کے فیصلے ملک کی مفاد میں نہیں بلکہ روحانیت کی بنیاد پر ہوتے تھے، یہ اب کر رہے ہیں۔ اب یہ اس کے بعد ایک سٹوری نہیں، دو نہیں، یہ کوئی 10 خبریں جو ہیں، تمام ٹیلی ویژن چینلز، تمام ٹیلی ویژن چینل، تمام کی ویب سائٹس جو ہیں یہ بتا رہی ہیں، اور بشرا بی بی، عمران خان بشرا بی، اچھا اس میں اب ایک خاتون کا تبصرہ ہے، ایک خاتون کا تبصرہ ہے، وہ ان کی پے رول پہ بھی رہی ہیں، جو ہیں وہ ان کے پے رول پہ رہی ہیں، باقاعدہ طور پہ ان کی تصویریں ہیں پرویز رشید صاحب کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، اور وہ بھی آ چکی ہیں منظر عام پہ، اور اس طریقے سے اور کیسے کیا جا رہا ہے کہ جی بشرا بی بی سے متعلق تہلکہ خیز انکشاف۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سٹوری جو ہے یہ کوئی 20 دفعہ پاکستان کے اخبارات میں یہ چھپوا چکے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی اثر نہیں ہو رہا، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اور وہ پڑھتے ہیں لوگ، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس کا اثر نہیں ہو رہا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ذرا غیر ملکی کوئی اس کو دیا جائے، ٹچ دیا جائے، غیر ملکی میڈیا میں لے کے آئیں، اور وہاں سے اب یہ حالانکہ یہ خود رسوا ہو رہے ہیں، اور یہ اپنی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی کو بے توقیر کر رہے ہیں، اپنی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی کو بے توقیر کر رہے ہیں، بغض عمران میں اور بغض جنرل فیض حمید میں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، بغض ہے، انتقام ہے، حسد ہے، جلن ہے، الیکشن چوری ہے، ناجائز حکمرانی ہے، اس چکر میں یہ کر رہے ہیں، اور تمام میڈیا ہاؤسز کو، یہ میرے سامنے پڑا ہے، تمام میڈیا ہاؤسز کو کہا گیا ہے کہ اس پہ ذرا لمبی لمبی نشریات، لمبی لمبی ٹرانسمیشن کریں، اور کیوں کریں؟ کیونکہ سپیس حاصل کریں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے جی، یہ ایک ٹی وی چینل ہے، سارے دوست ہیں، کیا نام لینا ہے، تو اس میں 1 2 3 4 5 6، اس میں جی 6 مبصرین ہیں، اس میں ایک وزیر ہے، ایک نہیں بلکہ 3 وزیر ہیں، 3 وزیر لیے ہوئے ہیں، اور اس میں اون چودھری ہیں، اس میں بیرسٹر دانیال ہیں، اس میں طلال چودھری ہیں، یہ انہوں نے لیے ہوئے ہیں، اور مبصرین، اور اس کے بعد پھر 7 میڈیا پرسنز کو لیا ہوا ہے، اور انواع منہ سے غلاظتوں کے انبار نکل رہے ہیں، اور اگر یہی چیز، یہی معاملہ اگر انہی کی فیملی کی طرف چلا جائے، یہی کانٹینٹ ریورس ہو جائے، تو پھر یہ ان کی چیخیں نکلتی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی سوشل میڈیا پہ کیا گند چل رہا ہے، اور یہ کیا کس طرف لگا دیا ہے قوم کو۔ اب یہ وہ نیکٹا والے ہر روز کوئی نہ کوئی ایک پبلک سروس میسج جاری فرماتے ہیں، تو نیکٹا والوں کو میں کہوں گا کہ یہ ذرا دیکھ لیں، اس کا بھی معائنہ کر لیں، آج ذرا مطالعہ فرمائیں، اور نشریات کو دیکھیں، جھوٹی خبر، پروپیگنڈا خبر، اور وہ پھر میں جنرل عاصم منیر صاحب سے کہوں گا کہ اگر کوئی فاسق و فاجر، وہ انہوں نے آیت پڑھی تھی کہ اگر کوئی فاسق و فاجر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، سوشل میڈیا پہ آپ یہ کام نہیں کرتے، شیطانی میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کو ڈیجیٹل دہشت گردی کہا گیا، تو یہ سارے کام حکومتی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، وہ تو کدھر ہے ہماری سائبر ایجنسی، کہاں پہ ہیں ہمارے قوانین، کہاں پہ ہیں ہماری عزت حد تک؟ تو اس لیے جب یہ سارا کنٹینٹ واپس ان کی طرف جائے گا، ان کی خواتین کی طرف لوٹایا جائے گا، تو پھر یہ چیخو پکار کرتے ہیں۔